This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तनवीर सुल्तान, मास्टर ट्रेनर, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आपसे मुखातब हूँ। आज हम एक बहुत ही प्यारे और अहम सबक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो पढ़ाई से बहुत मोहब्बत करता था, जो रात को पढ़ता था, जिसने बचपन ही से सच बोलना सीखा था। यानी कि जो आज का हमारा सबक है, ये जमात अव्वल का सबक नंबर 8 है, जिसका उन्वान है नन्हे इकबाल। अब ये हमारा जो सबक है, ये एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो पढ़ाई से बहुत मोहब्बत करता था, जो रात को पढ़ता था, जिसने बचपन से ही सच बोलना सीखा था। अच्छा, अब इसमें ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल। यानी कि ये वो बच्चा, जिसकी ख़ास बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम था मोहम्मद इकबाल। जब वो बड़े हुए तो वो इल्लामा मोहम्मद इकबाल कहलाए, जिन्हें हम शायर मशरिक़ भी कहते हैं। जैसा कि आपको याद है कि हम स्कूल में खूबसूरत दुआ पढ़ते हैं। दुआ कौन सी दुआ पढ़ते हैं? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये दुआ भी इल्लामा इकबाल ने लिखी थी। आज हम इन्हीं के बचपन की कहानी पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक जो है वो शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में है कि इल्लामा इकबाल कौन थे, उन्हें शायर मशरिक़ क्यों कहा जाता है, और उन्होंने किस तरह अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी के लिए और आज़ादी की जदोजहद के लिए तैयार किया। हमारा जो आज का मौजू है बहुत दिलचस्प है, और ख़ुसूसन इसमें आपके लिए एक ख़ूबसूरत कहानी भी मौजूद है। अब आज का जो हमारा सबक है, इसमें जो मरकज़ी किरदार है वो एक बच्चा है जिसका नाम है उमर। अब उमर और उसके वालिद जो हैं, उनके दरमियान जो गुफ्तगू है वो इस सबक का सबसे अहम हिस्सा है। अब इस सबक में उमर और उसके अब्बू जान जो हैं, दो किरदार हैं। अब ये सबक क्योंकि इल्लामा इकबाल के बारे में है, तो सबसे पहले हम इल्लामा इकबाल के बारे में जानेंगे कि इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि इल्लामा इकबाल जो हैं, उनकी जो बचपन की कहानी है वो भी इस सबक के अंदर हम उस पर भी बात करेंगे। तो इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। वो बहुत नेक, अक्लमंद और सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने हमें ख्वाब देखने और आगे बढ़ने का दर्स दिया। आपकी शायरी के अंदर हमें दर्स मिलता है जदोजहद करने का, आगे बढ़ने का। इकबाल बच्चों से बहुत प्यार करते थे और आपने बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत नज़में भी लिखी। आपकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 को हुई और आप सियालकोट में पैदा हुए। इसी तरह अब हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। इस सबक की पढ़ाई के साथ साथ इसको आसान उर्दू, यानी कि जो नसर पारे हैं उनकी सलीस करेंगे, उनको आसान उर्दू में उनकी तफसील को भी देखेंगे। इस सबक के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी देखेंगे, और मश्क में दिए गए जो सवालात हैं वो भी इस सबक का, आज के लेक्चर का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हम इस सबक को पढ़ेंगे ताकि अल्फाज की दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ अदायगी भी पता चल सके। इस सबक में कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं जो मुश्किल अल्फाज होंगे, उनके मानी भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सबक की पढ़ाई, ताकि उसके दुरुस्त अल्फाज की अदायगी हम कर सकें। नसर पारे की सलीस और सबक की पढ़ाई से पहले हम नसर पारा के बारे में जानेंगे कि नसर पारा क्या होता है और नज़म और नसर में क्या फ़र्क है। नसर पारा से मुराद नसर में लिखी गई
ایسی تحریر جو کسی سبق، کتاب یا مضمون کا منتخب حصہ ہو۔ یہ تحریر سادہ، مسلسل جملوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں شاعری کا انداز نہیں ہوتا۔ اب ہم نظم اور نثر میں فرق دیکھیں گے۔ نظم شاعری کی وہ قسم ہے جو قافیہ، ردیف اور وزن کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور جذبات اور خیالات کو خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ نثر سادہ اور مسلسل تحریر ہوتی ہے جس میں بات کو صاف اور سیدھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ نظم اشعار پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ نثر جو ہے وہ پیراگراف میں لکھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے گاڑی کا ہارن بجا تو عمر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، ابو جان سیالکوٹ کب آئے گا؟ بیٹا ابھی صرف آدھے گھنٹے کا سفر باقی ہے، ابو جان نے بتایا۔ اف، عمر نے انگڑائی لی۔ اب یہاں پر جیسا کہ ہمیں علامہ محمد اقبال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو شاعر مشرق ہے، تو وہ کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تو عمر اور اس کے والد کے درمیان یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اپنے ابا جان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر سیالکوٹ کی جانب سفر کر رہا ہے۔ سفر کے دوران گاڑی کا ہارن بجا تو عمر رستے میں نیند میں تھا، سو رہا تھا، تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ رستے میں وہ گاڑی میں جب جا رہا تھا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، تو جب اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان سیالکوٹ کب آئے گا؟ کیونکہ وہ سیالکوٹ جا رہا تھا، اس کو سیالکوٹ پہنچنے کا بے صبری سے انتظار تھا، تو اس نے پوچھا، ابا جان سیالکوٹ کب آئے گا؟ ابو جان نے جواب دیا، بیٹا صرف آدھے گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے، یعنی کہ 30 منٹ کا سفر باقی ہے۔ اب جب ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جائیں گے، یعنی کہ ایک شہر سے دوسری شہر جب آپ جاتے ہیں تو اس سفر میں کچھ وقت لگتا ہے، تو اس کے والد نے اس کو بتایا کہ 30 منٹ کا سفر رہ گیا ہے۔ اب یہ سن کر عمر نے انگڑائی لی، جیسے تازہ دم ہونے لگا، یعنی کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں ہم انگڑائی لیتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں، تو عمر نے جب یہ سنا کہ صرف آدھے گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے تو عمر نے انگڑائی لی اور تازہ دم ہو گیا۔ ابو جان ہم کن کے گھر جا رہے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ اب عمر نے پھر اپنے ابو سے سوال کیا، دوبارہ ابو سے پوچھا، ابو ہم کن کے گھر جا رہے ہیں؟ یہ تو تمہیں وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، ابو جان نے مسکرا کر کہا۔ اچھا ان کا نام تو بتا دینا، عمر نے دوبارہ پوچھا۔ اچھا میں یوں کرتا ہوں، ان کے بچپن کے واقعات تمہیں سناتا ہوں۔ عمر نے جب دوبارہ سوال کیا تو اس کے والد نے اس کو کہا کہ یہ تو آپ کو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ہم کن کے گھر جا رہے ہیں۔ تو عمر نے دوبارہ کہا کہ بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو چونکہ عمر بار بار اپنے والد سے گفتگو کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، عمر نے جب پوچھا کہ ابو جان ہم کہاں جا رہے ہیں، تو والد نے کیا کہا کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے، جب ہماری منزل یعنی کہ جس منزل کی طرف ہم رواں دواں ہیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا اب عمر نے ضد کی اپنے والد سے کہ نہیں، آپ صرف مجھے ان کا نام ہی بتا دیں۔ تو ابو جان نے کہا کہ میں بچپن یعنی کہ ان کے بچپن، جب وہ بچے جن کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ جب بچے تھے، ان کے میں 2 قصے یعنی کہ 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو وہ کس کے بچپن کے قصے ان کو سناتے ہیں؟ علامہ اقبال کے۔ تو عمر یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ ایک دن اب ان کے والد کیا کر رہے ہیں، ان کو بچپن کے واقعات، علامہ محمد اقبال کے بچپن کے واقعات سنا رہے ہیں۔ اب ہم سبق کو پڑھیں گے۔ ایک دن وہ لڑکا آدھی رات کو اٹھ بیٹھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ اس نے اپنا بستہ اٹھایا اور گھر سے نکلنے لگا۔ چلنے کی آہٹ سن کر کسی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، بیٹے
اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا اسکول۔ وہ بھی آدھی رات کو؟ اسکول کیوں جا رہا ہے؟ عمر نے حیرانی سے پوچھا۔ اب بیٹا شاید وہ نیند میں تھا، اس نے خود کو اسکول جاتے ہوئے خواب میں دیکھا، ابو جان نے سمجھایا۔ اب بات کریں گے اس گفتگو کو تفصیل سے دیکھیں گے، اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ جو گفتگو اب ہوئی ہے، جو والد نے عمر کے ابو نے عمر کو ایک واقعہ سنایا تھا بچپن کا، کن کے بچپن کا؟ علامہ محمد اقبال کے۔ ایک دن ایک لڑکا، یہاں لڑکے سے مراد علامہ محمد اقبال ہے، رات نیند سے جاگ گئے جب سب لوگ سو رہے تھے، یعنی کہ رات کا وقت تھا، جب رات کو دیکھیں نا ہم سب سو جاتے ہیں، تو وہ جب سو رہے تھے وہ خاموشی سے اپنا اسکول بیگ اٹھا کر گھر سے نکلنے لگے، یعنی کہ اٹھے اور اسکول بیگ اٹھا کر گھر سے نکلنے لگا تو کسی نے اس کو آواز، یعنی کہ کسی کو ان کی آواز سنائی دی۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے، اپنے کمرے سے نکلے تو کسی کو آواز دی اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا اسکول جا رہا ہوں۔ اب یہ سن کر عمر تو حیران ہوا کہ کیونکہ اسکول جانے کا تو وقت ہی نہیں تھا۔ اب اس وقت شاید یعنی کہ لڑکا یعنی کہ علامہ اقبال ابھی نیند میں ہیں اور وہ خواب ان کو آیا کہ وہ خواب میں اسکول جا رہے ہیں، اسی لیے وہ اٹھے اور اسکول جانے لگے۔ اب اس میں علامہ محمد اقبال کی پڑھائی کے ساتھ جو محبت ہے، پڑھائی کے ساتھ جو ان کا ایک سلسلہ تھا، جو محبت تھی، شوق تھا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خواب میں بھی پڑھائی اور اسکول کی طرف ان کو انہوں نے دیکھا، اور خواب میں بھی یعنی کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں خواب میں آتا ہے، تو وہ ان کا سوچنا، ان کی محبت جو ہے وہ پڑھائی کی طرف تھی، یعنی کہ ان کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا، وہ اسکول اور پڑھائی سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ وہ خواب میں بھی اسکول جا رہے تھے۔ تو اسی طرح ہم آگے چلیں گے اور سبق کو پڑھیں گے۔ اچھا، ضرور اسے اسکول جانے کا بہت شوق تھا، تبھی تو میں اسکول جا رہا تھا، تبھی تو وہ خواب میں اسکول جا رہے تھے۔ عمر کی سمجھ میں بات آ گئی، بالکل میرے منع، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک رات یوں ہوا کہ وہ لڑکا دیا جلائے پڑھ رہا تھا، اس کی امی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اب بھی بیٹا جاگ رہا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو سونے کے لیے کہا، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کس نے پکارا ہے۔ اس کی امی نے اس کے کندھے پہ ہلایا، تب جا کے اس کو پتہ چلا۔ یہ کیسا لڑکا تھا ابو جان جو اتنے شوق سے پڑھتا تھا؟ عمر نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں میرے بچے، ایسے لوگ ہی بڑے آدمی بنتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کی تفصیل اور سلیس ہم دیکھیں گے اس پیرے کی۔ اب اس میں دو چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک کہ اس پورے کے پورے واقعے میں جو عمر کے والد نے عمر کو سنایا، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے علامہ محمد اقبال کے بچپن کے دو واقعات سنائے۔ پہلا واقعہ کہ وہ خواب میں اسکول جا رہے ہیں۔ یہ دونوں واقعات آپ علامہ محمد اقبال کی پڑھنے کا جو شوق تھا وہ اس دونوں واقعات میں پتہ چلتا ہے، یعنی کہ یہ لڑکا پڑھنے لکھنے کا بہت شوقین تھا، اسے پڑھائی اتنی پسند تھی کہ وہ خود کو خواب میں بھی اسکول جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا، اب جب عمر کو یہ بات پتہ چلی، عمر جو اپنے والد سے گفتگو کر رہا ہے، جو اس سبق کا مرکزی کردار ہے، عمر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اسے حیرت ہوئی، لیکن ابو جان نے کہا کہ ہاں، بعض بچے پڑھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے دوسرا واقعہ سنایا کہ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ لڑکا رات گئے دیا جلا کر پڑھ رہا تھا۔ اس کی امی کی آنکھ کھل گئی، یعنی کہ دیا، جیسا کہ اب ہم بلب کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو اس وقت لائٹ یعنی کہ بجلی نہیں ہوا کرتی تھی کچھ یعنی کہ جگہوں پہ، تو پھر لوگ کیا کرتے تھے کہ لالٹین یا مٹی کا دیا یعنی کہ جلا کر اس کی روشنی میں پڑھتے تھے۔ اب وہ بچہ رات گئے، وہ لڑکا طالب علم جس سے مراد علامہ اقبال ہے، تو وہ پڑھ رہا تھا، تو ان کی والدہ کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ رات کافی ہو چکی ہے، بیٹا ابھی بھی جاگ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اسے آواز دی، اب بیٹا سو جاؤ۔
اب لیکن وہ پڑھائی میں اتنے گم تھے، اتنے زیادہ پڑھائی کے اندر ان کا ذہن محو تھا کہ ان کو دنیا کی یا ادھر ادھر کی کوئی خبر ہی نہیں تھی. یعنی کہ اتنی سنجیدہ اور اچھے انداز کے ساتھ، دل کے ساتھ وہ پڑھائی کر رہے تھے کہ بچہ وہ جو پڑھ رہا تھا لڑکا، کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے اس کو آواز بھی دی یا نہیں دی. اب جب امی نے آ کر، یعنی کہ علامہ محمد اقبال کے بچپن کے واقعے کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی والدہ نے جب آ کے ان کے کندھے پہ ہلایا تب معلوم ہوا کہ اسے کوئی پکار رہا ہے. اب یہ سب سن کر عمر نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسا لڑکا تھا ابو جان؟ یعنی کہ وہ حیران تھا کہ یہ کیسا لڑکا ہے. کہ وہ ابو جان نے اب جواب دیا، میرے بیٹے ایسے لڑکے ہی بڑے آدمی بنتے ہیں جو محنت سے پڑھتے ہیں. اب یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر بڑا آدمی بننا ہے، ترقی کرنی ہے، آگے جانا ہے، اس دنیا میں کوئی اپنا نام اور مقام بنانا ہے، تو ہمیں محنت کرنا پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اب عمر نے آخر میں پوچھا، کیا پوچھا عمر نے آخر میں پوچھا کہ کیا وہ لڑکا بڑا آدمی بنا؟ اب عمر، کیونکہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ ایسے لڑکے بڑے آدمی بنتے ہیں جو محنت سے پڑھتے ہیں. اب عمر کا سوال کیا تھا کہ کیا وہ لڑکا بڑا آدمی بنا؟ اب ان کے والد کیا کہتے ہیں، یہ تو تمہیں ان کے گھر جا کر پتہ چلے گا. ابو نے مسکرا کر جواب دیا. تھوڑی دیر بعد ابو جان نے ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے گاڑی روکی. عمر نے سامنے دیکھا تو دروازے کے اوپر لکھا تھا اقبال منزل. ارے یہ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے. تو آپ مجھے ان کی کہانی سنا رہے تھے. ہم ہر روز اسکول میں، اسمبلی میں ان کی دعا پڑھتے ہیں. اب دیکھیں، جیسے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہم نے شروع میں بات کی تھی. اب یہاں پر اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، اس کی سلیس کو، کہ ابو جان اور عمر اب کسی کے گھر جا رہے تھے. جیسا کہ شروع میں بھی ہم نے بات کی، اب عمر بار بار ابو سے پوچھ رہا تھا کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں. اب ان کے والد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تم جب وہاں پہنچو گے تو تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے تھے. اب جب وہ سفر مکمل ہوا تو ان کے والد ایک جگہ پہنچے جہاں پر لکھا ہوا تھا اقبال منزل. اقبال منزل. کچھ دیر بعد گاڑی ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے رکی. عمر نے دیکھا تو دروازے پہ لکھا تھا اقبال منزل. اب دروازے پہ کیا لکھا تھا؟ اقبال منزل. اقبال منزل یعنی کہ علامہ اقبال کا گھر. اب وہ خوش ہو کر کہنے لگا، ارے یہ تو علامہ اقبال کا گھر ہے. تو پھر وہ سمجھا کہ ابو جان اسے علامہ اقبال کی کہانی سنا رہے تھے. اب جو بچپن کے واقعات دونوں سنائے گئے تھے وہ کس کے تھے؟ علامہ محمد اقبال کے. اور وہ کس نے سنائے؟ ان کے والد نے. کس کو؟ اپنے بیٹے کو. اب عمر خوش ہوا اور اب اسے پتہ چلا کہ میں آج علامہ محمد اقبال کا گھر دیکھنے کے لیے آیا ہوں سیالکوٹ میں، اور میرے والد نے مجھے رستے میں جو باتیں بتائیں وہ بھی علامہ اقبال کے بارے میں تھی. اب عمر بہت خوش ہوا. اس نے خوش ہو کر بتایا کہ ہم تو ہر روز اسمبلی میں انہی کی دعا پڑھتے ہیں. یعنی کہ عمر نے خوش ہو کر بتایا کہ ہم تو اسکول میں، اسمبلی میں ہر روز انہی کی دعا پڑھتے ہیں. دعا ہے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اچھا، اب ہم اس سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. عمر اپنے ابو کے ساتھ، اب جو ہم نے سبق پڑھا اس کی تفصیل اور سلیس کو بھی ہم نے دیکھا. اب ہم اس سبق کا مختصر خلاصہ دیکھیں گے. عمر اپنے ابو کے ساتھ سیالکوٹ جا رہا تھا. راستے میں عمر نے ابو سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ابو نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا. پھر ابو نے ایک بچے کے بچپن کے 2 واقعات سنائے. پہلے واقعے میں وہ بچہ آدھی رات کو اسکول جانے کے لیے اٹھ بیٹھا. دوسرے واقعے میں وہ دیا جلا کر پڑھ رہا تھا اور اپنی امی کی آواز بھی نہ سنی. اقبال منزل. اب عمر حیران ہوا کہ یہ بچہ کون ہے. جب وہ لوگ ایک گھر کے سامنے پہنچے تو دروازے پہ لکھا تھا اقبال منزل. عمر خوش ہوا اور کہا، یہ تو علامہ اقبال کا گھر ہے.
ابو نے بتایا کہ یہ بچپن کے واقعات بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ اب یہاں پر اس سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ علامہ اقبال کے بارے میں تھا۔ اب اس سبق میں علامہ اقبال کے بچپن کے 2 واقعات سنائے گئے تاکہ ہمیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو، یعنی کہ اس سبق میں ہمیں اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ کس طرح پڑھنا ہوگا؟ جیسے علامہ اقبال نے بچپن میں اپنی زندگی کے شروع کے جو ایام تھے، دن تھے، اس میں جیسے انہوں نے دل لگا کر محنت کی، پڑھائی کی اور وہ بڑے آدمی بنے۔ اب اس سبق میں مشق میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کو ہم دیکھیں گے اور ان کے جواب جو ہیں ان کو بھی ہم اس لیکچر کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 سننا۔ اب اس میں عبارت کو غور سے سنیے اور آخر میں پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ اب عبارت جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ سمیرا کو پرندے بہت پسند تھے، اس کا دل چاہتا کہ وہ پرندوں کو دانہ کھلائے، لیکن سمیرا ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے آس پاس کہیں بھی پرندے نہیں تھے کیونکہ اس کے محلے میں درخت نہیں تھے۔ پرندے تو درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں۔ پھر ایک دن سمیرا کو اس مسئلے کا حل سمجھ آیا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر جگہ جگہ پودے لگائے۔ اب سمیرا ہر روز ان پودوں کے بڑے ہونے اور درخت بننے کا انتظار کرتی۔ اب اس میں 4 سوال دیے گئے ہیں۔ ہم نے اس جو عبارت پڑھی ہے اس میں سے اب جو سوالات ہیں ان کے جواب ہم نے تلاش کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 سمیرا کیا چاہتی تھی؟ سمیرا پرندوں کو دانہ کھلانا چاہتی تھی۔ تو اس میں عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلے سوال کا جواب یہاں پر لکھا۔ اسی طرح پرندے کہاں گھونسلے بناتے ہیں؟ یہ اس کا جواب جو ہے دوسرے عبارت کی دوسری لائن میں ہے کہ پرندے درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں۔ اب تیسرا سوال سمیرا پرندوں کو دانہ کیوں نہیں کھلا سکی؟ اب یہاں پر ہے کہ سمیرا پرندوں کو دانہ اس لیے نہیں کھلا سکی کیونکہ اس کے محلے میں درخت نہیں تھے، جس کی وجہ سے پرندے نہیں آتے تھے۔ سمیرا کو اب کس کا انتظار ہے؟ سمیرا نے جو پودے لگائے ہوئے تھے ان کے بڑے ہونے کا، درخت بننے کا وہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ بڑے ہوں تو تب وہ ان کے اوپر پرندے آئیں اور وہ ان کو کھانا کھلا سکیں۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ ایک تصویر کے بارے میں ہے۔ یہ سوال نمبر 2 جو ہے اس میں ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر میں کچھ بچے ہیں جو پارک میں، یعنی کہ یہ جو ایک تصویر ہے یہ پارک یا کھیل کے میدان کی ہے جہاں بچے مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اب جماعت اول کے طلباء کے مطابق آسان الفاظ میں اس تصویر کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ اب کس کی وضاحت کریں گے ہم؟ اس تصویر کی۔ یہ ایک پارک ہے، یعنی کہ یہ جو تصویر ہے یہ ایک پارک کی ہے جہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں۔ 2 لڑکیاں بلی کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ایک بچی پھول توڑ رہی ہے، 2 لڑکے جھولے پر بیٹھے ہیں، 2 لڑکے گھومنے والے جھولے پر ہیں، ایک بچہ فٹ بال کے گول کے پاس کھڑا ہے، ایک لڑکا سلائیڈر سے نیچے آ رہا ہے اور بچے یہاں پر جو بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ اب اس تصویر میں بچے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے پھولوں کے ساتھ، کچھ جھولوں پہ کھیل رہے ہیں، کچھ فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی بلی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور اس منظر کے اندر یعنی کہ پارک، یہ تصویر جو دی گئی ہے اس میں کچھ آپ کو پودے اور درخت بھی نظر آ رہے ہیں، گھاس بھی نظر آ رہا ہے، تو اس میں سب بچے خوش ہیں۔ اب ہم چلیں گے سوال نمبر 3 پڑھنا۔ دیے ہوئے اشعار کو ترنم سے پڑھیں۔ اب آؤ سیر کو جائیں، باغ میں جا کر شور مچائیں، اچھلے کودے ناچے گائیں، آؤ سیر کو جائیں، باغ میں تازہ پھول کھلے ہیں، رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، ہم بھی اپنا رنگ جمائیں، آؤ باغ میں جائیں۔ اب ہم سوال نمبر 4 دیکھیں گے، واحد جمع۔ اسم کو تعداد کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، واحد اور جمع، یعنی کہ اسم کی تعداد کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں، واحد اور جمع۔
واحد وہ اسم ہے جو ایک شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، جیسے لڑکا، کتاب، شہر، کرسی وغیرہ، یہ واحد ہے۔ اسی طرح جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ جگہوں یا چیزوں کو ظاہر کرے، جیسے لڑکے، کتابیں، کرسیاں اور کہانیاں۔ اب یہاں مشق کے اندر کچھ ایسے واحد الفاظ دیے گئے ہیں اسم جن کو ہم نے جمع میں لکھنا ہے، تو ان کی ہم جمع بنائیں گے۔ سب سے پہلے بلہ، اس کی جمع ہوگی بلے۔ کھلونا، اس کی جمع ہوگی کھلونے۔ مہینہ، اس کی جمع ہوگی مہینے۔ گھنٹہ، اس کی جمع ہوگی گھنٹے۔ کپڑا، اس کی جگہ ہوگی کپڑے۔ گھوڑا، اس کی جگہ ہوگی گھوڑے۔ اچھا، اب اس میں جو سوال نمبر 5 جو ہے وہ ہے ہوں، ہیں لگا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ اب یہاں پر آپ جب بات کرتے ہیں تو اس میں جملے کے آخر میں کہیں پہ ہیں آتا ہے، کہیں پہ ہوں آتا ہے، تو یہ لگا کر ہم نے جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے میں اسکول جاتا، سلطان میرا ہم جماعت، ہم مل کر کام کرتے۔ اب جہاں پر میں کے ساتھ ہوں آئے گا، میں اسکول جاتا ہوں، یعنی کہ یہاں پر جو میں کے ساتھ آئے گا میں اسکول جاتا ہوں، یہاں پر جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں۔ سلطان میرا ہم جماعت ہے، یہ دیکھیں سلطان میرا ہم جماعت ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو اس ہے یہاں پر آئے گا۔ اب زیادہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، ہم سب اس شہر میں رہتے ہیں، تو یہاں پر جو جملہ تھا ہم مل جل کر کام کرتے، اس کے ساتھ ہیں آئے گا۔ پہلا جملہ میں اسکول جاتا ہوں، دوسرا سلطان میرا ہم جماعت ہے، تیسرا ہم مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اپنا پسندیدہ کھلونا جو ہے، کوئی بھی کھلونا جیسے کار، کوئی گاڑی، یا آپ کو کوئی چیز پسند ہے اس کے بارے میں 3 جملے ہم لکھیں گے۔ میرا پسندیدہ کھلونا گاڑی ہے، یہ سرخ رنگ کی ہے اور بہت خوبصورت لگتی ہے، میں روز اس سے کھیلتا ہوں۔ اب آپ نے اس کو جو مختلف موضوع ہیں، جیسا کہ ایک بچے کو پھل پسند ہے، اس کے اوپر آپ اس کو لکھنے کے لیے دے دیں، کسی کو کھلونا پسند ہے، یعنی کہ آپ ہر بچے سے جو ہماری کلاس میں جو طالب علم ہیں، آپ بچوں آپ کو جو چیز پسند ہے، وہ آپ کو کھلونا پسند ہے، پھل پسند ہے، اس کے بارے میں آپ نے 2 سے 3 جملے لکھنے ہیں، جس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ میں لکھنے کی جو مہارت ہے وہ بہتر ہوگی اور آپ کو لکھنے کا طریقہ کار پتہ چلے گا۔ اب اس سبق میں جو تمام سوالات تھے وہ ہم نے ان کو دیکھا، ان کو پڑھا اور ان کے جواب جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہم نے ان کو بھی ڈسکس کیا، ان پر بھی بات کی۔ اب اس سبق کے آخر میں ہم دوبارہ اس سبق کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق میں مزید جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ شامل کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اس سبق میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے بارے میں پڑھا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بچوں کے شاعر بھی تھے، انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی نظمیں لکھی۔ آپ کی وفات جو ہے وہ 21 اپریل 1938 کو ہوئی اور آپ کا جو مزار ہے وہ لاہور میں واقع ہے۔ امید کرتا ہوں کہ لیکچر کے بعد آپ کو اس سبق کو سمجھنے اور سوالات کو حل کرنے میں ضرور مدد ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔